बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो आज तक अब हुकूमत के इस्तीफे की बात कर रही थी, फिर अपने इस्तीफों तक आई और अब ऐसा लगता है कि अपने इस्तीफों से भी पीछे हट जाएगी, इसलिए क्योंकि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का इंदिया दिया। तो दूसरी तरफ आज मेरे ज़राए के मुताबिक PMLN की अक्सरियत लीडरशिप की भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक में है। ऐसी सूरत हाल में PMLN और पीपल्स पार्टी जब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे होंगे, जब आने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके इस्तीफे देने का दावा किस हद तक माना जा सकता है? क्या जो दरारें आपस में और जमातों के अंदर पड़ने लगी हैं, जिसके बारे में मुख्तलिफ लीडरान बात भी करते हैं। कल ही मौलाना शहरानी ने बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़, JUIFA के जो सरबराह हैं उनके ख़िलाफ़। उसके बाद PDM की जो ताकत है या जो मूवमेंट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना लोहा मनवाने में नाकाम नज़र आ रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने 2.25 साल 2.5 साल की हुकूमत के बाद अपने वज़रा की कारकर्दगी को गेज करने का इरादा किया और आज एक प्लेटफॉर्म का जो है वो इनॉग्रेशन भी किया शहजाद अरबाब साहब ने और वज़ीर आज़म साहब ने मुख्तलिफ वज़रा की मौजूदगी में। यहाँ अगर वज़ीर अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सकेगा तो फिर यकीनन उसको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और उसकी कारकर्दगी गेज होगी। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने ही वज़रा की नाअहली या फिर केयरलेसनेस की वजह से कई स्कैंडल्स में घिरी हुई नजर आई। एक ऐसी जमात जो कि हमेशा से एहतसाब की बात करती आई, उसका अपना एहतसाब होना पड़ गया। एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या PDM का पलड़ा भारी है या हुकूमत का? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस सेगमेंट में जो मेहमानान मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। कमल शौज़ब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगी। निहाल हाशमी साहब PMLN के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर शाजिया सुमरो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अपने सेकेंड सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जो कि गंदगी और आलूदगी में अटा हुआ है। लाहौर हवाई और फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से सबसे डेंजरस शहरों में शुमार होता है। लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं, पिछले 1-1.5 साल में लाहौर के कचरा उठाने का निज़ाम दरहम बरहम हुआ नज़र आता था। इसलिए क्योंकि पिछले दौर में जब शहबाज शरीफ साहब ने अल बैराक और ऑज़पाक के साथ अग्रीमेंट किया तो उस अग्रीमेंट में बहुत सारी अननेसेसरी फेवर्स इन दोनों तुर्की की कंपनीज को देने की कोशिश की गई अग्रीमेंट के हिसाब से। और जो अग्रीमेंट एडवर्टाइज हुआ था उसके हिसाब से ये तमाम की तमाम मशीनरी जो सफाई करने वाली और सफाई का निज़ाम बनाती है, बनाए रखती है लाहौर में, उसको वापस देना था। लेकिन जब बात आई वापसी की तो एक मसला खड़ा हो गया। 31 दिसंबर को इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। इससे पहले भी इसको रिन्यू करके आगे किया गया था। इस बार एक शख्स ऐसा है जो कि लाहौर की सफाई को बड़ा सीरियसली ले रहा है। इस हवाले से बात करेंगे अपने लास्ट सेगमेंट में। सबसे पहले डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा है डॉक्टर साहिबा कि पता नहीं इन्होंने इस्तीफ़ा देना या नहीं देना। इनके पास सिंध की हुकूमत है, ये रिलैक्सड है, इनका कोई इतना स्टेक नहीं है रेजिग्नेशन में। डॉक्टर साहिबा रिज़ाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप लोगों ने तो एक और वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली बात करके और ही ज़्यादा बाकी अपोजिशन की जमातों को शक में डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनीका। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सबके रेजिग्नेशन हमारी क़यादत के पास पहुंच गए हैं। अब ये आगे PDM का फैसला है कि वो आगे किस तरह से उसको लेके चलते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मेरे ख्याल में ये सारी र्यूमर्स ही हैं जो PDM को तोड़ने या PDM के इत्तेहाद को तोड़ने या उनकी जो आगे आने वाली स्ट्रेटजी है उसको ख़त्म करने के लिए ये अफवाहें फैलाई जाएंगी ताकि अवाम को इस शक में डाला जाए कि देखें जी, आपके लिए जो निकलने वाले लोग थे वो अब पीछे हटना शुरू हो गए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। असल में ये बौखलाहट है हुकूमत की जो इस चीज को फैला रही है ताकि अवाम जिस जोश के साथ PDM के साथ निकली है या PDM जिस अवाम की आवाज बन के निकली है वो किसी तरह से खत्म किया जा सके। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ा शक की इस बात पे कि PDM अवाम की आवाज के लिए निकली है या अपनी आवाज के लिए निकली है? बिकॉज गवर्नमेंट हैज बीन सेइंग कि अगर NRO दे दिया जाए ये बड़ी बड़ी जमातों को, शहबाज शरीफ साहब को दे दें, नवाज शरीफ साहब को दे दें, आसिफ जरदारी साहब को दे दें, बिलावल साहब को दे दें, तो फिर ये PDM कोई कुछ नहीं होगा। ये दो बड़ी जमातें तो फौरी तौर पर जाएंगी
اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں انٹری چاہیے. تو سب سے بڑا شک ہی اس بات پہ کریٹ ہو رہا ہے کہ عوام کے لیے اٹھے ہیں یا اپنے لیے اٹھے ہیں. اور اگر عوام کے لیے اٹھے ہیں تو پھر جب جلسے میں اسپیچ ہوتی ہے تو مہنگائی سے زیادہ دوسری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں جی، اگر پی ڈی ایم کے جلسوں کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہی چیز دہرائی جاتی ہے کہ اس نااہل اور سلیکٹڈ گورنمنٹ کے آنے سے جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں تھے، چاہے وہ عوام سے ریلیٹڈ ہو. دیکھیں این آر او کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک خود این آر او لیا ہے. ابھی آپ خود دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک این آر او سرکولیٹ کر رہا ہے بنی گالا کے نام سے ایک این آر او. اب جس پی ڈی اے کے چیئرمین نے اس چیز کو اگینسٹ کیا ہے اس بیچارے کی بھی اب ٹرانسفر ہونے کے آرڈر نکلنے والے ہیں. تو دیکھیں جو ان کے راستے میں آئے گا وہ اس کو اسی طرح سے یا تو وہ شک کی بنیاد پہ یا کسی طرح سے بھی یا پھر عوام کو بدگمان کر کے وہ اسی طرح سے اپنا راستہ بنائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں نہ تو ان سے ریلوے چل سکی، نہ ان سے پی آئی اے چل سکی، نہ ان سے اسٹیل مل چل سکی اور نہ ہی ان سے معیشت چل سکی. این آر او تو انہوں نے دیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، این آر او انہوں نے دیا ہے دوائیوں کے اسکینڈل میں عامر کیانی صاحب کو. این آر او انہوں نے دیا ہے جہانگیر ترین کو شوگر اسکینڈل میں. این آر او انہوں نے دیا ہے جو گندم والا اسکینڈل تھا اس میں. این آر او انہوں نے ابھی دیا ہے جو ایل این جی والا اسکینڈل ہوا ہے اور جان بوجھ کے جو پیٹرول ہوتے ہوئے جو بحران پیدا کیا اس میں. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جب آپ عوام کے لیے بات کرتے ہیں تو یہ بوکھلاہٹ والی حکومت جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ان کے پول کیسے کھل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایسی چیزیں تو پچھلی گورنمنٹس میں بھی ہوتی رہی ہیں. آپ کی حکومت کا گنوا دیتے ہیں ذرا. سٹیل مل کا حال اس ٹائم پہ کیا بہتر تھا. سٹیل مل کے اندر جو میں خود گئی ہوں سٹیل مل میں سب سے زیادہ نعرے لگتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نعرے لگتے ہیں. پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں پی آئی اے کے اندر کتنی پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی ان کا بھی امپلائیز میں نام تھا ادھر. اچھا پھر چھوڑے وہ کتنے عرصے کتنی لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہوتی رہی وہ بھی آپ لوگوں کے دور میں دیکھا. مطلب یہ مسائل تو عوام کو ہر دور میں بھگتنے پڑ رہے ہیں نا. عوام پی ڈی ایم کی بات کیوں سنے ایک ایسے موقع پر جہاں آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ ہر حکومت کا یہ کام ہے. دیکھیں انیکا، ہم لوگوں نے کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے عوام کو غلط راستے نہیں دکھائے تھے، غلط وعدے نہیں کیے تھے. ہم نے کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے سول نافرمانی نہیں کی تھی. ہم نے 126 دن کا دھرنا دے کے ملک کو مفلوج نہیں کیا تھا. ہم نے 126 دن کے جلسے مظاہرے میں چین کے جو پریزیڈنٹ آ رہے تھے ان کو آنے سے نہیں روکا تھا. ہم نے پارلیمنٹ میں ترکی کے صدر کے آنے پہ بائیکاٹ نہیں کیا تھا. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ پارلیمان کو یا پارلیمنٹ کو سپریمیسی دی ہے، ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ آپ اگر کہیں بھی جا رہے ہیں تو گروپس بن کے جائیں، اگر آپ کو کوئی روکے تو ان کو ماریں. ہم نے پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا. یہ ساری چیزیں اس حکومت کے آنے سے پہلے ہوئی تھی اور اب جو ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ معیشت کی حالت کیا ہے. آپ کی اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ 13 دسمبر کو ایک بڑا ایسا جلسہ ہوگا جو چیزیں تبدیل کر دے گا. نہیں ایسا کچھ بھی ہو سکا. گورنمنٹ اپنی جگہ پہ برقرار بھی ہے، کمفرٹیبل بھی ہے، آگے بھی دیکھ رہی ہے، اگلے 5 سال مکمل کرتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے. لیکن اب نئے لاہے عمل کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ نیا لاہے عمل کیا ہوگا؟ اس میں ایسا کیا ہوگا جو پچھلے لاہے عمل نے پورا نہیں کیا؟ یا یہ کیسے گورنمنٹ کو دیوار سے لگا پائے گا؟ اور اگر دیوار سے لگا بھی لیتا ہے تو اس دیوار سے لگانے کا فائدہ کیسے آئے گا؟ دیکھیں انیکا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ حکومت کتنی بوکھلائی ہوئی تھی. بلکہ میں یہ شروع سے بات کروں گی کہ پی ڈی ایم کا جب پہلا اجلاس ہونے لگا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ابھی لوگ آنا نہیں شروع ہوئے تھے تو منسٹرز اور ایڈوائزر جو ہے ان کی پریس کانفرنسز شروع ہو چکی تھی. اس کے بعد جتنے جلسے ہوئے اس میں عوام کا آپ نے فیڈ بیک دیکھا اور سب سے مین چیز جو ہے وہ ملتان کا جلسہ تھا جس میں لگ نہیں رہا تھا کہ ملتان جو ہے پنجاب پاکستان کے اندر ہے، وہ لگ رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے. جس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو اٹھایا گیا، جس طرح سے لوگوں کو بند کیا گیا اور جس طرح سے جلسہ نہ ہونے کے لیے انہوں نے پانی چھوڑا، وہ تو آپ نے دیکھا. لاہور کے جلسے میں بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا. لاہور کے جلسے میں بہت زیادہ رکاوٹیں نہ ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحبہ کو اتنا بڑا جلسہ یہ ساری بوکھلاہٹ تھی. اور یہی دیکھیں کہ ہماری کامیابی یہی تھی کہ عوام نے ہمارا ساتھ دیا اور ہر جلسہ کامیاب ہوا.
تو یہ چیزیں ابھی تک جو نیندیں حرام کی ہوئی ہیں حکومت کی وہ یہی ہیں کہ جب وہ جلسے میں نکلے ہیں تو اگلا جو ہے وہ جب اسٹریٹجی ہوگی تو اس میں کیا حالت ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ 23 دسمبر کو ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے, ایک ریلی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ایک 27 دسمبر کو بھی ریلی ہو رہی ہے. تو اس سے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور کتنا ساتھ دے رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہلکی پھلکی موسیقی یا آل آؤٹ اپوزیشن, کیا چیز پریفر کرے گی ابھی اپوزیشن, کنسیڈرنگ کہ اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے اندر سے لوگ اٹھ کے اپنی جماعتوں پہ سوال کر رہے ہیں. مولانا شہرانی صاحب کو کل آپ نے سن لیا. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے اندر خود جاوید صاحب نے بتایا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ دونوں طرف, وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو ود دا پریزنس آف سچ پیپل اپوزیشن متحد ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, مولانا شرانی کی بات کا تو آپ کو صحیح سے جو جواب ہے وہ JUIF سے ہی مل سکتا ہے, لیکن اس کا اور PDM پہ دوسری بات یہ ہے کہ جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ بھی ساری افواہیں ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اجلاس چل رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ حکومتی بینچوں سے اٹھ کے حکومت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ دوائیوں کی قیمتوں پر ہوں, گیس پہ ہو, بجلی پہ ہو, کسی بھی چیز پہ ہو, وہ آواز اٹھا رہے ہوتے تھے. تو اصل میں مسئلہ جو ہے وہ حکومتی بینچوں پہ ہے. اب وہ اسی لیے ابھی تک انہوں نے اجلاس نہیں بلایا, کیونکہ اگر وہ اجلاس بلاتے تو بہت ساری ان کی جو ایسی باتیں تھیں جو عوام کو ریلیف نہ دینے والی چیزیں تھیں وہ ہائی لائٹ ہوتی, تو ان کی اور نااہلی ثابت ہو سکتی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں سامنے نہ آنے پہ وہ شروع ہو جاتے ہیں اپوزیشن کو کرپٹ اور چور ڈاکو کہنے کے لیے, چاہے ان کی پریس کانفرنسز ہوں, چاہے ان کے ٹاک شوز ہوں, چاہے یہ اسمبلی میں ہوں. اپنی کوئی بھی بات وہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ہماری اچیومنٹ ہے جو ہم نے کی ہے, لیکن عوام کو اس چیز کا ریلیف نہیں مل رہا ہوتا. رائٹ, لیٹس گو ٹوورڈز اے بریک. بریک کے بعد نہال ہاشمی صاحب سے گفتگو کریں گے اور PMLN کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. پیپلز پارٹی ضمنی انتخابات کے لیے تیاری کر چکی ہے. PMLN کے اندر بھی بہت سارے لیڈران اس کو صحیح سمجھتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کیا ابھی تک PDM نے اور کیا کرنے جا رہی ہے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. نہال ہاشمی صاحب, PMLN اپوزیشن کا جو تمام اتحاد ہے, اسپیشلی PDM کی اگر بات کریں تو سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے وہ PMLN ہے. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر سمجھا نہیں جا رہا کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں تو بیسکلی ہے نہیں. ایسی صورتحال میں جہاں ریزگنیشنز کے اوپر سوال اٹھنے لگ گئے ہیں کہ کون ریزگنیشن دے گا اور کون نہیں دے گا, وہاں PMLN کا لاہے عمل کیا ہوگا, کنسیڈرنگ کہ آگے جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے لڑنے کا اور پارٹ لینے کا اعلان کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, PDM کی جتنی پارٹیاں ہیں ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی ان چیزوں پہ غور و خوض کر رہی ہے, اور پھر سربراہان جو ہیں وہ بیٹھ کے غور و خوض کریں گے. ہم سیاسی جماعتیں, ہم تمام جو الیکشن کے پروسیس ہے اس کو ہم کبھی نہیں چھوڑتے ہیں, اس میں ہم ضرور حصہ لیتے ہیں. کون استعفیٰ دے گا کون نہیں دے گا, جو استعفیٰ نہیں دے گا وہ اس ریل سے, اس ڈبے سے, اس ٹرین سے باہر رہ جائے گا. جو اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے لوگوں کو کہ اس میں نقصان ہے, مگر جب اینڈ آف دا ڈے دیکھا جاتا ہے تو وہ بڑے فائدے کی چیز ہوتی ہے, جہاں پہ سب کی سوچ ایک سا ہو, سب کی قربانیاں ایک سا ہوں, سب کی جد و جہد ایک سی ہو. تو یہ آپ اگر اجازت دیں تو یہ PDM کی جو کمیٹی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی کی, یا جو ان کے قائدین ہیں وہ اس کو فیصلہ کریں. میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت ہوگا, میڈیا اس کو فیصلہ کرے یا ہم جیسے کارکن اس کو فیصلہ کریں. یہ اجتماعی فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کب استعفیٰ دینا, اور استعفیٰ تو دینا ہے. اور اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن اگر ہم لڑتے ہیں تو ہم یہ دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے لڑتے ہیں
ایکسپوز کرنے کے لیے حکومت کو اور سرکاری اداروں کو کہ یہ اس طرح کی دھاندلی ماضی میں بھی کرتے رہے جو اچھا نہال مستقبل ہاشمی میں بھی صاحب، جس کا اندیشہ ایک ہے۔ بڑی کامن سی بات ہے کہ جب اس طرح کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہو جو کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کے اکٹھے ہونے کا محور ہو۔ اب پی ڈی ایم میں ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا، پی ڈی ایم میں ہر شخصیت الگ ہے، آپ نے جس طرح پہلے بھی فرمایا کہ تمام سیاسی جماعتیں الگ ہیں، انہوں نے انتخابات بھی الگ الگ لڑنے ہیں۔ جی بی کے اندر ہم لوگوں کو اس کی بڑی واضح مثال بھی سامنے نظر آئی، اب ضمنی انتخابات میں بھی ہمیں یہ مثال سامنے نظر آئے گی کہ سارے الگ الگ لڑے، لیکن ایٹ لیسٹ ایٹ دا پلیٹ فارم آف پی ڈی ایم کوئی ایک شخصیت تو ہو جس کے اراؤنڈ سیاست ریوالو کر رہی ہو۔ پی ڈی ایم ابھی تک کوئی ایسی شخصیت سامنے لانے میں بالکل قاصر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو اپنی جماعت میں پھوٹ پڑ گئی ہے مولانا شہرانی صاحب کی کل کی سٹیٹمنٹس کے بعد، تو ایسے میں کیا پی ڈی ایم کرائسس کی طرف تو نہیں جا رہی؟ دیکھیے انیکا، خوش قسمتی سے ماضی کے مقابلے میں اس بار لکی ہے پاکستان کے وہ تحریک چلانے والے لوگ کہ ایک شخصیت نہیں، ابھی کئی شخصیتیں، مثلا نظریہ اور بیانیہ میاں نواز شریف کا چل رہا ہے۔ پی ڈی ایم کو سڑکوں پہ، گلیوں میں، میدانوں میں جو لیڈ کر رہی ہیں وہ مریم اور بلاول کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جو اجتماعی فیصلے ہو رہے ہیں اور جو کمرے کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں، جو پلاننگ اور پالیسی میکنگ ہو رہی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان ہے۔ تو اب میں نے ایک نہ ایک دو شد نہیں ہے، ایک نہ ایک کئی شد ہیں جو مختلف اپنے اپنے زاویے سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور تحریک کو بڑے طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جہاں تک رہ گیا مولانا شہرانی صاحب کا تعلق، تو شہرانی صاحب دیکھیں ذاتی حیثیت میں ان کے لیے بڑی عزت ہوگی، مگر جے یو آئی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اس نظریے، اس فلسفی، اس جماعت کے ساتھ۔ ہمارا شہرانی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا غفور حیدری جو جے یو آئی کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو جے یو آئی میں شہرانی صاحب اسٹینڈس نو ویئر ایٹ دا مومنٹ۔ جے یو آئی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسے لیڈ کر رہے ہیں اور وہ پی ڈی ایم کو بھی لیڈ کر رہے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا نہال ہاشمی صاحب، پی ایم ایل این ظاہر ہے ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی ہے ان تمام معاملات میں، اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں لیڈ کر رہی ہے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں جو کہ نکل جائیں تو پیچھے جو 9 جماعتیں بنتی ہیں وہ پریکٹیکلی ایز سچ کوئی پولیٹیکل ویٹ نہیں رکھ پائیں گی، بٹ کنسیڈرنگ کہ حکومت ابھی بھی بڑی ریلیکسڈ ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ لوگ جلسہ کر رہے تھے 13 دسمبر کو، وہاں عمران خان صاحب کے اپنے پالتو جانوروں سے کھیلنے کی تصاویر اپلوڈ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر۔ ایسی سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر اس قدر دباؤ پی ڈی ایم ڈال سکے گی کہ حکومت یا تو بالکل متزلزل ہو جائے یا پھر استعفے کی طرف چلی جائے، کنسیڈرنگ کہ آج عمران خان صاحب اپنے وزراء کی کارکردگی کی بہتری کے لیے ایک انیشیٹو لے رہے تھے، یعنی ان کا تو ارادہ ہے کہ اور زور پکڑے گی حکومت انسٹیڈ آف یہ کہ وہ ویک ہو۔ محترمہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، روم جل رہا تھا، نہرو بانسری بجا رہا تھا۔ تو اس طرح کے جو سلیکٹڈ حکمراں ہوتے ہیں، جب اس کا شہر، اس کا ملک جل رہا ہوتا ہے تو یا تو بانسری بجا رہے ہوتے ہیں یا اپنے پالتو کتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جن کے نزدیک ان کے پالتو کتے کی تو اہمیت ہوتی ہے، پاکستان اور اس ملک کے عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ملک کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کی دلچسپی اپنے پیٹس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح کے حکمران ہیں اور کتنے سیریس حکمران ہیں۔ اب جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر آپ 2 جماعتوں کے حوالے سے اور باقی پیچھے کچھ نہیں، تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں یہ تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے اس میں نمائندگی رکھتی ہیں، وہ اختر مینگل صاحب کی جماعت ہو، وہ مالک صاحب کی جماعت ہو، وہ ولی خان صاحب کی جماعت ہو، اچھزئی صاحب، یہ ساری، اور یہ ہر کوئی اپنے اپنے خطے میں، اپنے اپنے ایریا میں، اپنے اپنے علاقوں میں بہت مقبول اور مؤثر سیاسی جماعتیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے، مگر جو دیگر اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے جو ان کا حلقہ ہے وہاں پہ ایک بہت مؤثر سیاسی جماعت کے طور پہ جانی اور پہچانی جاتی ہیں اور منوائی جاتی ہیں۔ اور آپ نے جہاں تک کہہ دیا ریلیکس حکومت کا، تو حکومت جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹینشن میں کب آیا جاتا ہے، اور ریلیکس یہ تو حکومت کر نہیں رہے، یہ تو سلیکٹڈ ہیں، یہ تو تابعداری کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے
کہ ان کا کوئی چیز اسٹیک پہ لگا نہیں ہے، کیونکہ ان کے کیبنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ الیکٹڈ نمائندے بہت کم ہیں. ان کے جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بڑے بڑے وزارتیں ہیں، اس میں خزانہ سے لے کر کے پیٹرولیم تک، اور پیٹرولیم سے لے کر کے زراعت تک، اور زراعت سے لے کر کے اوورسیز پاکستانی تک، یہ تمام کے تمام، اور صحت تک کے تمام کے تمام لوگ جو ہیں ہائڈ کیے ہوئے لوگ ہیں. یہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے. یہ مشیر اور وزیر کے طور پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی لندن سے آئے، کوئی امریکہ سے آئے، کوئی کہیں سے آئے، کوئی کینیڈا سے آئے. تو یہ لوٹ مار کے ایک اسکیم لے کے آئے ہیں کہ پاکستان میں مافیا کے طور پہ کام کریں، خواہ وہ زراعت ہو، خواہ وہ دوائیاں ہو، خواہ وہ ڈالر ہو، خواہ وہ پیٹرول ہو، خواہ وہ روزگار ہو. ہر لحاظ سے یہ لوگ ایک خاص منصوبے کے تحت پاکستان میں آئے ہیں، اور ان کا اپنا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے. بھلے پاکستان کا کاروبار ٹھیک چلے نہ چلے، یہ حکومت جس دن دھڑم تختہ ہوگی یہ لوگ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں گے، تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی. مگر ہاں، ان کے ساتھ اگر جو سیاسی لوگ ہیں ان کے اندر لرزہ طاری ہے. لاہور کے جلسے ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو ان کے کرائے کے جو ترجمان تھے وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ جلسہ فیل ہو گیا ہے. اتنا کامیاب جلسہ تھا. اگر جلسہ ہمارا فیل ہوا ہے اور کپکپاہٹ آپ کو ہے، کمال لوگ ہیں آپ. جلسہ کو ہم نے جتنی کوریج نہیں دی، آپ نے اس سے زیادہ یہ کہا کہ جی گھبرا گئے تھے آپ. آپ کے 1 گھنٹے اور ہر 15 منٹ کے بعد ایک ترجمان آتا تھا، وہ کہتا تھا یہ ہو گیا، وہ کہتا تھا وہ ہو گیا. تو بھائی اگر ہم ناکام ہو گئے، اگر ہم منتشر ہو رہے ہیں، تو آپ کے پیٹ میں تو مروڑ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ زیادہ فوکس کریں اپنی ذمہ داریوں پہ، جو سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرے، پاکستان کے خارجہ پالیسی کو ٹھیک کرے، داخلہ پالیسی کو ٹھیک کریں، پاکستان کی زراعت کو ٹھیک کریں، اداروں کو ٹھیک کریں. مگر آپ تو ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم. رائٹ. نہال ہاشمی صاحب، بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. کمل شوذب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ان سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. کمل شوذب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو. کمل، پی ڈی ایم کے تمام لیڈران، تمام جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ڈاکٹر شازیہ، نہال ہاشمی صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اس لیے کیونکہ جب جلسہ ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے بند کر دو، پانی چھوڑ دو، لوگوں کو اریسٹ کرو، اس ٹائپ کی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. گورنمنٹ کیا واقعی میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا یہ پی ڈی ایم کا جو فیز 1 گزرا ہے اور اب فیز 2 سٹارٹ ہونے لگا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ انڈر پریشر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ انیکا. آپ نے کلفی کس کی جمتی دیکھی تھی؟ آپ نے جنات کے بڑے بڑے مجمع کہاں دیکھے؟ دیکھ تو سکتے نہیں تھے، نظر نہیں آئے ہوں گے آپ کو، لیکن کچھ لوگوں کو وہ نظر آ رہے تھے. باہر سڑک پہ کھڑے ہوئے، اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہوئے، وہ پیچھے دکانوں تک گئے ہوئے. تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بچپن میں وہ ایک بڑی خوبصورت ایک غزل تھی ہماری پاکستانی، اور مجھے وہ بڑی پسند ہے، آپ کو بھی یقیناً پسند ہوگی، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. سنی ہوئی آپ نے؟ تو اگر وہ پریکٹیکل دیکھنی ہے نا تو یہ آج کل پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے. اور واقعی اتنے بڑے بڑے 11 جماعتوں کے لیڈران ہیں جیت قسم کے، جن کی نہ لوگ شکلیں پہچانتے، نہ جن کی نام پہچانتے، نہ جو بیچارے صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کچھ عرصے سے موقع مل گیا ریلیونٹ ہونے کا اور میڈیا پہ آنے کا. ان کے نام کئی لوگوں نے پہلی دفعہ سنے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی تھریٹ ہیں. تو اگر وہ اس قسم کی بہکی باتیں کریں تو آپ دل پہ نہ لیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ان کو سیریس کس بات پہ لے. آپ نے ان کے بیانات سنے، آپ نے ان کا ایجنڈا سنا، آج تک کچھ سمجھ آئی آپ کو کہ مانگ کیا رہی ہیں؟ مانگتے کیا ہیں؟ وہ جو انوکھی لاڈلی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کا، اچانک سے نووارد ہوگی کیونکہ ان کے والد صاحب کسی بیک ڈور سے اس ملک کے حادثاتی طور پہ وزیر اعظم بنتے رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اب ان کا پیدائشی حق ہے کہ اپنے والد کی جگہ وہ بھی وزیر اعظم بنیں گی، کیونکہ پاکستان میں انہیں لگتا نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ہے، یہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی بادشاہت کا سلسلہ چل رہا ہے. اور ان کے والد صاحب نے فون پہ انہیں نامنیٹ کر دیا کہ اب میری جانشین یہ ہے، تو پاکستانی قوم پہ لازم و ملزوم ہو گیا کہ انہوں نے انہی کے ساتھ چلنا ہے. اچھا، اب آپ ان کے ایجنڈا سنیں. ہم جی عوام کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. گجرانوالہ گئے، ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کے آرمی چیف ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کی جو ادارے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. نمبر 2 کراچی گئے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف ہے، پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان میں اردو زبان کے خلاف ہے. تیسرا جلسہ کیا
وہاں جا کے کہا جی یہ تینوں چیزیں تو ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں, ہم اردو زبان کے خلاف ہیں, بلوچستان کو بھی الگ کر دو. چوتھا جلسہ کیا پشاور جا کے, وہ جی حکومت نے مجھے نہیں بتایا کہ میری دادی فوت ہو گئی ہیں اور باقی ہم اداروں کے سب کے خلاف ہیں. اور لاہور آئی ہیں تو کیا بولتی رہی ہیں, وہ بھی آپ نے سنا ہوگا, جو آف ایئر ہو گیا تھا, کیونکہ پاکستان کی عوام نہیں سننا چاہتی ان کو. وہ جی میرے والد صاحب کے ساتھ بڑی گڑبڑ ہو گئی کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے لیکن وہ اتنے ڈرپوک تھے کہ ان سے اپنے DGISI کنٹرول نہیں ہوتے تھے, اور انہوں نے جو ہے ادھر بڑا جلسہ کروا دیا تھا اس ٹائم پہ PTI کا, جب PTI کچھ بھی نہیں تھی, اور اس کے بعد کٹ پتلی کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ سن لیں, اور ویسے ہم عوام کے لیے نکلیں اور عوام ہمارے لیے نکلے, اور عوام ہاتھ اٹھا کے پرومس کرے. مانا وہ جو مرضی بات کر رہے ہیں, وہ انیکا ایک منٹ, وہ جو مرضی بات نہیں کر رہے, کمپلیٹ کر وہ یہ جو یعنی گفتگو کر رہے ہیں اس تکلیف کا مسئلہ یہ ہے. یہ 34 امینڈمنٹس کا پروپوزل ہے جو انہوں نے ہمارے ہاتھ میں ڈاکیومنٹ دیا اور بارٹر ٹریڈ کرنے کی کوشش کی. فیٹف کی جو امینڈمنٹس تھیں یا فیٹف بل کو, ان کا خیال تھا, بلکہ انہیں یقین تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں جا رہا ہے, اور پاکستان کا درد دل رکھنے والا وزیر اعظم اور اس کی پوری ٹیم ظاہر ہے پاکستان کی سالمیت پہ کوئی حرف نہیں آنے دے گی, تو ہماری یہ باتیں مانی جائیں گی 34 امینڈمنٹس, جس کا لباب یہ ہے کہ تمام اوپر کی ان کی جتنے جو ان کے آقا ہیں شریف خاندان کے اور زرداری خاندان کے, ان کو سب کے کیسز ختم کر دیں, نیب کو ختم کر دیا جائے, اور اس کے بعد جو اوپر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ساری بیل آؤٹ ہو جاتی ہے, اور 5 سال بعد یہ سارے دوبارہ اس ملک پہ لیچز کی طرح مسلط ہو جائیں. یہ وہ امینڈمنٹس ہیں جو ان کی تکلیف کا باعث ہیں. جب اس کو منع کر دیا گیا, جب انہیں منع کر دیا گیا اور پرائم منسٹر نے برملا کہا کہ میں NRO نہیں دوں گا, میں نہیں مانوں گا یہ ساری امینڈمنٹس, اس دن سے یہ تکلیف کا شکار ہے. اچھا لیکن آج ایک نیا تہلکہ سامنے آیا کمر, آخری جملہ سن لیں, آج ایک نیا تہلکہ ذرا میری بھی سن لینا. وہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فورن منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نیب کی ترامیم کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ یہ پاگل نہیں مان رہا. یہ آج کی خبر ہے, رانا ثناءاللہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. یہ کرتے رہیں جی, 1,500 دعوے کریں, میرے نام سے کر دیں, 10 اور کے نام سے کر دیں. آپ نے کس کی بات سننی ہے؟ آن دی فلور آف دا ہاؤس جب وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے بات کی, وزیر داخلہ نے بات کی, اسد عمر صاحب نے بات کی, ہماری ساری لیڈرشپ نے ایک زبان ہو کے بات کی کہ ان کو NRO نہیں ملے گا اور الٹیمیٹلی نہیں مل رہا ہے. تو جو الزام لگانے جس کے نام سے لگانے, سچ ہیں غلط ہیں, ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ 34 امینڈمنٹس نہ پاس ہوئیں, نہ مانی گئی, نہ ڈسکشن ہوئی اور نہ ہوگی. اگلی بات صرف یہ ہے کہ ان کی محترمہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر کہتی ہیں, اور جو دوسرے بلاول صاحب ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ حکومت سے, الیکٹڈ حکومت سے, اور الیکٹڈ حکومت کے اس وزیر اعظم سے جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جو 5 حلقوں سے جیت کے آیا ہے, اس سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. ہم نے تو بات اس اسٹیبلشمنٹ سے کرنی جس کو ہم برا بلا کہتے ہیں, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں اپنا رول مت پلے کیا کریں, آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں. ہم سول سپریمیسی کی بات کریں, لیکن بات اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. بات یہ ہوگی کہ اس الیکٹڈ حکومت کو گرا دو, اور ہمیں کسی طریقے سے چور دروازے سے جیسے ہمارے باپ کو لائے تھے ویسے ہمیں بھی لے آؤ. اس کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ 31 مئی 2018 تک تو اس ملک میں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی, ہر چیز ٹھیک تھی. شاہد کاکا نواسی بھی حواسوں میں تھے, باقی سب بھی بڑے خوش تھے, اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی. انہیں کوئی DGISI برا نہیں لگتا تھا, نہ انہیں چیف آف آرمی اسٹاف برے لگتے تھے, کیونکہ یہ خود حکومت میں تھے. اب یہ حکومت سے باہر ہے تو سب کچھ برا ہے, سب چیزیں غلط ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی بدنام ہو رہی ہے اور ہم بھی بدنام ہو رہے ہیں. انہوں نے آپ کو اتنا تو دباؤ میں ڈال دیا نا کہ آج وزیر اعظم صاحب کو اپنے وزراء کی کارکردگی کو گیج کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم بنانا پڑ رہا ہے کہ 2 سال کی کارکردگی میں بہت سارے وزراء کے ill پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا سبکی نہیں اٹھانی پڑی ہے. کتنے سارے اسکینڈلز ہمارے سامنے آئے. انیکا آپ ان کو نہ خوش کریں, آپ میرے وزیر اعظم کو شاید جانتی نہیں ہیں. وزیر اعظم کو اس طرح کے جو ڈرامے باز یا سرکس لگانے والے لوگ ہیں جن کا کوئی حیثیت نہیں ہے, جو اسپوائلڈ بچے ہیں, اور میں نے پہلے ہی کہا کھیلن کو مانگے چاند, آپ کا خیال ہے ہی از بادرڈ, ہی از لیسٹ بادرڈ. انہوں نے یہ پلان پہلے کیا ہوا تھا. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے الیکشن سے 2 مہینے پہلے اپنے 20 سٹنگ MPs کو نکال کے باہر کیا تھا.
صرف ہارس ٹریڈنگ کرنے کے نتیجے میں جو سینٹ کے الیکشن میں بکے تھے, اور اس وقت ہماری صرف کے پی میں حکومت تھی اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ابھی آگے حکومت آنی ہے, الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ساری دنیا نے روکا تھا کہ یہ کام ابھی مت کریں, آپ کو اس سے ہٹ لگے گی. انہوں نے کہا نہیں, جو کام صحیح ہے وہ میں کروں گا. یہ انہوں نے پہلے سے ہی ڈیزائن کیا ہوا تھا. ان کا پریشر ہم نے کیا لینا ہے, ان کو تو ہم دعوت. اچھا, تو یہ کسی طریقے سے دباؤ کی بات نہیں ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کی پہلے ویژن تھی. انیکا, میں آپ کو العنان, وزیر اعظم تو بہت اونچی چیز ہے نا, میں آپ کو العنان کہہ رہی ہوں, ان سے کہیں استعفے کل کے دیتے آج دیں اور کریں لانگ مارچ جتنے لمبے لمبے کرنے انہوں نے کریں. بے شک آپ کریں, استعفوں کی بات کر رہی ہیں کمل, وہ ضمنی انتخابات کی تیاریوں کی بات کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے نا جی کہ وہ کھیلن کو مانگے چاند والا سین ہے, اور جو ریزگنیشن مانگتے مانگتے اپنے دینے کی بات کر بیٹھی تھی, وہ 8 دسمبر کو محترمہ نے آر کروانا تھا یا پار کروانا تھا, وہ نہ آر ہوا نہ پار ہوا, پھنس گیا وچکار. تو اب وہ پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی سندھ کی حکومت قربان کر دیں گے. ادھر سے الیکشن کمیشن کو انہوں نے دن رات لیٹر لکھے ہوئے کہ آپ جناب فٹافٹ ضمنی الیکشن کرائیں تاکہ ہم سینٹ کے لیے اپنا پورا جو ہاؤس ان آرڈر کریں اور وہاں الیکٹورل کالج جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو آپ ان کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے دانت اور ہیں. یہ سیاست یا جمہوریت کے لیے کوئی سروسز نہیں دے رہے ہیں. ان کی ساری مہم اور تکلیف یہ 34 امینڈمنٹس ہیں جو ساری عمر ان کے والدین نے دونوں ہاتھوں سے لوٹ لوٹ کے ان کو اربوں خربوں پتی بنایا کہ آج یہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئے, اور وہ بھی ادھار کا ہے, اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کام کیسے ہوتے ہیں اور لوگوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے. یہ بڑے جمہوری بنے پھیرے, اصل مسئلہ ہی کچھ اور ہے, اور کبھی یہ استعفے نہیں دیں گے. کمل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. ابھی بات کریں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے حوالے سے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے سیاست کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب ذرا شہر لاہور کے بارے میں بات کرتے ہیں. فضائی آلودگی کے حوالے سے تو بہت گڑبڑ ہے, لیکن پچھلے 1-1.5 سال کے اندر صفائی کا نظام بھی تہس نہس ہوتا ہوا ہمیں لاہور میں نظر آیا. شہباز شریف صاحب نے جب 2 ترکی کی کمپنیوں سے لاہور کی صفائی کے نظام کے حوالے سے اگریمنٹ کیا, تو جو اگریمنٹ کیا اور جو اگریمنٹ پرنٹ ہوا اس کے اندر یہ واضح تھا کہ جب یہ اگریمنٹ ختم ہو جائے گا تو جتنی مشینری, جتنا اکوپمنٹ ہوگا, جتنی ساری کی سارے لاگز وغیرہ ہوں گی اور اکوپمنٹ استعمال کرنے کا طریقہ کار کی بکس ہوں گی, وہ ساری کی ساری پنجاب حکومت کے پاس چلی جائیں گی یا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس چلی جائیں گی. اب 31 دسمبر کو یہ اگریمنٹ ختم ہو رہا ہے اور یہ دونوں کمپنیاں اپنے ہاتھ اٹھا چکی ہیں کہ ہم سے لاہور کی صفائی نہیں ہوتی, ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جو اگریمنٹ ہے وہ اختتام پر پہنچ چکا ہے تقریباً. ایسے میں 1-2 دن پہلے کی خبر یہ ہے کہ سیکرٹری بلدیات پنجاب اور ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. لیکن جو یہ نئے LWMC کے ایم ڈی ہیں, ان کے آنے کے بعد لاہور نے بہت بہتری دیکھی صفائی کے نظام میں. صفائی میں جو تیزی آئی وہ بہت بہتر صورتحال پورٹرے کر رہی ہے. جب یہ آئے تھے تو تقریباً 20-25 ہزار ٹن کچرا لاہور شہر میں پڑا ہوا تھا, اور اس کے بعد اس کا صفائی کا کام شروع ہو گیا. دن رات کام ہوا, راتوں کے 3 بجے ایم ڈی LWMC کو سڑکوں پر لاہور کی دیکھا جاتا رہا. اس کے بعد تلخ کلامی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوئی, معاملہ سالو ہو گیا. اب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بڑی کارآمد اور بڑی سرگرم نظر آ رہی ہے لاہور کے چپے چپے کو صاف کرنے کے حوالے سے. ایک تو سب سے پہلے یہ جو معاملہ جو اکوپمنٹ کا تھا, اس کے اوپر ریڈز کر کے چھاپے مار کے یہ اکوپمنٹ واپس لے لیا گیا ہے. میں آپ کے سکرینز پر یہ جو اگریمنٹ ہے اس کے اندر ایک کلوز تھی وہ آپ کے سکرین پر چل رہی ہے. اس کلوز کے اندر بڑا واضح طور پر بولا گیا تھا, یہ اگریمنٹ کا آرٹیکل 29 اور 29 کا سیکشن 1 ہے. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ all special tools, improvement vehicles, inventory of supplies, spare parts, safety equipment, operating manuals, procedure manuals and blah 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 will become or remain a property of the client without additional charges. یعنی یہ سارا کا سارا equipment لینا تھا اس اگریمنٹ کے پوائنٹ کے تحت
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ये सारा का सारा इक्विपमेंट अपनी तहवील में ले लिया है, जो कि तुर्की की कंपनियां शायद बाहर लेकर जाना या बेचना चाहती थी। अब ये भी याद रखिए कि इनको बेचना भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से बंद कर दिया गया। ये एक लेटर है नैब की जानिब से आया 24 जुलाई 2019 को। ये कहा गया कि, और ये एमडी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को लिखा गया और कहा यह गया कि सारी के सारे प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं इनको होल्ड पर रिस्ट्रिक्शन पे रखा जाए, इनको बेचा नहीं जा सकता, और ये अंडर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1990 है। ये मामला बड़ा पेचीदा नज़र आ रहा है। लाहौर की सफाई का मामला है, एक बड़ा शहर है, लेकिन उसके अंदर अग्रीमेंट्स में जो गड़बड़ हुई है वो सामने आने लगी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे ज़राए के मुताबिक लाहौर के सफाई सुथराई के निज़ाम में 4 दिन का वक्त दिया गया है कि 4 दिन में लाहौर शहर को साफ़ कर दिया जाएगा। एंड इसके अंदर तमाम की तमाम डेडिकेशन जो हमें नज़र आ रही है वो आ रही है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी की। अब आने वाले वक्तों में देखना ये है कि क्या 4 दिनों के अंदर इतना अंबार कचरे का साफ़ किया जा सकेगा या नहीं। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।